नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल का दिन है और मई की 6 तारीख। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं खुंजरा पोस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे आज के तजिए के मौज़ूआत में शामिल है पाक भारत कशीदगी, दोनों ममालिक के अंदरूनी हालात और तैयारियाँ, भारतीय जारहियत और हमारी जवाबी हिकमत अमली, मौजूदा कशीदगी की आड़ में कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई आलमी साजिश तो नहीं बुनी जा रही है। इन हालात में हमारी क्या तैयारियां हैं। प्रोग्राम की तफसीलात में जाने से पहले आपसे मुल्तमिस हूँ कि खुंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिए। नाजरीन, पहलगाम में जहाँ 26 अफराद मारे गए बगैर किसी तहकीक के भारत ने उन लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया। पाकिस्तान को मुजरिम करार देकर बड़ी सुरत के साथ न सिर्फ अपने मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया बल्कि अपोजिशन की सियासी पार्टियों को अपने साथ मिला के और बड़ी सुरत के साथ अपनी खारिजा वजारत को मुतहरिक करते हुए दुनिया भर को ये तासुर दिया ये पाकिस्तान ही है पहलगाम का हादसा जिसका किया जा रहा है। अब सवाल तो ये था कि पहले उसकी कोई तहकीकात की जाती, उसके कोई हक़ाइक़ सामने लाए जाते। मज़े की बात यह है कि बग़ैर किसी तहकीक के 4 आदमी के नाम भी बता दिए गए और ये भी बता दिया गया कि उनमें से 2 का ताल्लुक़ मुबैना तौर पर पाकिस्तान से है। दिलचस्प बात यह है कि पहलगाम का ये इलाका पाकिस्तान से 400 किलोमीटर के फासले पर है। कश्मीर में रेगुलर फोर्सेस 7 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान की और उसके अलावा दूसरी नीम फौजी तंजीमें अलग से हैं। गोया कुल मिला के कोई 9 लाख के करीब अफवाज जो हैं वो कश्मीर पे कब्ज़ा जमाए हुए हैं हिंदुस्तान के। ऐसे में या ये दावा करना कि 400 किलोमीटर तक कोई पाकिस्तान के 2 अफराद समेत गए, उन्होंने कश्मीर में क़याम किया, उन्हें वहाँ शेल्टर मिला, उन्हें मुबैना तौर पे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल गई, उन्हें रहाइश मिल गई, उन्हें पनागाहें मिल गई, उन्हें गाइडलाइन मिल गई और उन्होंने जाके पहलगाम में यह हादसा किया। तो इस दौरान ये जो हिंदुस्तान की 9 लाख अफवाज कश्मीर में बैठी हुई हैं कि वो कर क्या रही थी। ये वो सवाल था जिसे पूरी दुनिया के सामने पूरी शिद्दत के साथ उठाने की ज़रूरत थी और ये काम हमने करना था। बदकिस्मती से मुझे ये कहने दीजिए कि हम इसमें न सिर्फ कुली तौर पे नाकाम रहे बल्कि हकीकत तो ये है कि हमने अमली तौर पे इसके तदारुक के लिए सिरे से कोई कोशिश ही नहीं की। इंडिया के एक जर्नैल को मोदी सरकार ने इस जुर्म की पादाश में बरतरफ कर दिया कि उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि इस इलाके में आके पाकिस्तान कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। भारत ने इंडस वाटर टेरिटरी को मुअत्तल करने की धमकी दे दी। न सिर्फ धमकी दे दी बल्कि अमली तौर पर उसके लिए इक़दाम उठाना शुरू कर दिए। हिंदुस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुलाकात की। कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया गया, तमाम अपोजिशन की पार्टियों को बुलाया गया, उनके साथ बैठा गया, कौमी हम आहंगी पैदा की गई और उसके बाद उन्होंने अगले अपने लाएअमल का ऐलान किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई माशी ताकत है। दिफाई एतबार से भी भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा ताकतवर है। आबादी के एतबार से दुनिया की 2 बड़ी ताकतों में से एक है और आलमी ताकतों के मफादात हिंदुस्तान के साथ माशी तौर पे जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि माजी में हमने हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए या यूँ कह लीजिए कि उसके मुकाबले में अपने सर्वाइवल को बरकरार रखने के लिए जहाँ एक तरफ मुख्तलिफ़ मामलात में आलमी साम्राज्य के फ्रंट लाइन का बकौल नवाज़ शरीफ साहब और उनके वज़ीर दिफा के हमने फ्रंट लाइन टाउट्स का किरदार अदा किया। उनके कहने का मतलब तो कमोबेश यही था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मियाँ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब चूँकि आलमी ताकतों को हमारी उन खिदमात की ज़रूरत नहीं रही, ऐसे में हिंदुस्तान ने अगर जिस तरीके से जमहूरी रिवायत की बालादस्ती को मुस्तहकम बेशा, अपनी मैशियत को मुस्तहकम किया, सियासी तौर पर इस्तेहकाम किया, उसके मुकाबले में हमारी जो तैयारियां जो और हमारी जो हिकमत अमली है
وہ کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ ملک کی حکومت ہو، اس کی عدلیہ ہو، اس کے عسکری ادارے ہوں، اس کے صحافتی ادارے ہوں اور اس کی قوم ہو، ایک پشت پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کوئی سیاسی مقدمات، جھوٹے مقدمات اپوزیشن کے خلاف نہیں بنتے، ہندوستان میں کوئی ماورائے آئین اقدامات نہیں ہوتے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ایک انتقامی حکمت عملی پہ عمل پیرا ہیں، لیکن اس سب کو وہ آئینی جواز فراہم کر کے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جس طرح کے الزامات ہمارے ہاں اپوزیشن کی طرف سے لگتے ہیں، جس طرح یہ تاثر ہے ہمارے حوالے سے کہ یہاں پر مائٹ از رائٹ ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ مقننہ ہے، انتظامیہ بھی مفلوج ہے، یہ تاثر بڑا خطرناک ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا تاثر جو ہے قومی یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ بھارت نے ایک رد عمل کے طور پہ انڈس واٹر ٹریٹری کو معطل کرنے، پاکستان کی طرف آنے والے دریاؤں کا پانی روکنے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ 175 جنگی طیارے اور افواج جو ہیں پاکستان کی سرحدوں پر اور لائن آف کنٹرول پر کشمیر اور گلگت بلتستان کے ڈپلائی کیا، اور جنرل MES کمار کی برطرفی کے باوجود وہاں فوج میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اس لیے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز جہاں ہوتی ہیں وہاں اتھارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اور۔ یہ ہمارے لیے ایک سوچ کا مقام ہے۔ ہماری جو معاشی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہماری طرف سے کوئی حکمت عملی بننی چاہیے تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک سیاسی ہم آہنگی کے لیے عملی طور پہ کچھ اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی جس کا الزام ہے کہ موجودہ حکومت محض 17 سیٹوں کی بل بوتے پہ قائم ہے، یا پھر یہ کہ کسی طاقتور شخصیت یا کسی طاقتور ادارے کے بل بوتے پہ قائم ہے، جبکہ ان کی 170 سیٹیں 180 سیٹیں بقول ان کے ان سے چھینی گئی ہیں۔ جب اس طرح کی فضا ہو تو ایسے میں ہمیں سب سے پہلے تو اس رہنما کو، میری بات عمران خان صاحب سے ہے اور اس کی پارٹی PTI سے ہے، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ 2 دن ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک ہم عملی طور پہ ماں سوائے 2 اقدامات کو اور کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ ایک قدم جو احسن قدم ہے وہ ہے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، لیکن دوسری طرف کمزور معاشی اپنی حالت کے باوجود ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینز اور وزراء کی تنخواہوں میں 140% کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی فضا میں جبکہ ملک پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں، اس طرح کی عیاشی کی متحمل تو دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں ہو پاتا، تو پاکستان جیسے معاشی طور پہ اور معاشی طور پہ کمزور اور سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ملک میں یہ فیصلے کرنے والے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے جس کی بنیاد پہ وہ ملک کی دفاع کے ساتھ ساتھ اس عیاشی کے بھی متحمل ہو سکتے ہیں، کیونکہ عوام کو تو بہرحال یہاں کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ انتقامی کارروائیاں نظر آ رہی ہیں، سیاسی اور معاشی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، سب سے پاپولر لیڈر جیل میں ہے، خود اسے اس کے خاندان اور اس کی بہنوں تک کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہندوستان پچھلے 2 سال میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 2 درجن کے قریب افراد شہید کر دیے گئے، چن کے وہ لوگ جو تحریک آزادی کشمیر کے پشتبان تھے مبینہ طور پہ، ان کو قتل کیا گیا، اور پھر بھارتی حکومت نے بشمول وزیر اعظم کے بارہا اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے مار رہے ہیں بقول ان کے۔ اس پہ عالمی سطح پہ ہمارا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم سوئے رہے، پتہ نہیں ہمارے وزیر خارجہ، ہماری وزارت خارجہ، ہمارے وہ ادارے جو ملک کے اندر کے اور باہر کے سارے فیصلے کرتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں ستو پی کے، یا پھر یہ کہ انہیں ان معاملات سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ ہم عالمی سطح پہ کوئی موٹیویشن پیدا نہیں کر سکے۔ یہ جو ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی رہی، لوگوں کو ایک ایک کر کے چن کے قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بلوچستان میں جس بڑے پیمانے پہ ہندوستان دہشت گردی میں ملوث ہے، اگرچہ بلوچستان میں جو ایک فضا پیدا ہوئی ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بھی ہے بڑی حد تک، اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، ادراک بھی کرنا چاہیے اور اس کا تدارک بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک قومی یکجہتی کو فروغ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی کہ ہندوستان
بلوچستان پاکستان کا ایک آئینی حصہ ہے، جبکہ کشمیر ہندوستان کا آئینی حصہ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر کا مسئلہ حل ہونا باقی ہے۔ بلوچستان پاکستان کی انٹیگریٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کے اندر ہندوستان کی دہشت گردانہ کارروائیاں اور دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کرنا، اس کے خلاف ہم عالمی سطح پہ کہیں کوئی کارروائی ہماری نظر نہیں آ رہی ہے، ہم اس کے خلاف کوئی کمپین کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی عالمی سطح پہ حمایت حاصل کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے بجائے ملکی سطح پہ جو سیاسی حریف ہیں موجودہ حکومت کے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں نظر آتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک ایسی صورت میں جب ہندوستان کی طرف سے نہ صرف دھمکیاں دی گئی بلکہ انہوں نے عملی طور پہ ان دریاؤں کا پانی بھی روک دیا ہے جن کا بہاؤ پاکستان کی طرف ہے، ایسے میں ہم تارڑ جیسے غیر سنجیدہ قسم کے لوگوں کے ذریعے قومی سلامتی پر بریفنگ دلا رہے ہوں تو اس بریفنگ کو کون کتنی ویٹیج دے گا، اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پہ ایک APC کی اشد ضرورت ہے، فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے، اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کو بشمول PTI کے بلانا چاہیے۔ عمران خان کے خلاف جو کیسز مبینہ طور پہ جس طرح کے کیسز ہیں سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ان کیسز کو فوری طور پہ ختم کر کے عمران خان کو رہا کرنا چاہیے، اس کو آن بورڈ لانا چاہیے۔ اس کے پیچھے اس ملک کی اکثریتی عوامی مینڈیٹ ہے، عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر اس ادارے کا، اس ملک کا دفاع کرنا ہے تو اداروں کو اور اس قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ کنکریٹ کی طرح جڑنا ہوگا، اس لیے کہ قومی دفاع ہمیشہ متحدہ قوت سے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب عسکری اداروں کے پیچھے قومی حمایت حاصل ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اسے نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ آل پارٹیز کانفرنس میں اس کو شریک کیا جائے۔ میں پیپلز پارٹی کا ناقد رہا ہوں کرپشن اور دوسرے معاملات کے حوالے سے، ورنہ ان کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان میں یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو APC میں شرکت کے لیے لایا جائے۔ آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے ایک خوف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی اس وقت پوری دنیا میں ایک اس کی منمانی چل رہی ہے، اس کی پشت پہ امریکہ جیسی طاقت کھڑی ہے، اور اسرائیل وہ ملک ہے جس نے پہلے دن سے ہی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کے ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ ہے کہ اسکولنگ سے لے کر یونیورسٹی لیول تک پاکستان کے خلاف باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کو، اور پاکستان کو دشمن نمبر 1 کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ہمارے بارڈر میں ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا ہے حکمت عملی میں، کشمیر میں ہندوستان کی موجودہ حکمت عملی میں ساری مشاورت اسرائیل کی شامل ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتیں جن کے اپنے مفادات ہیں، یقیناً انفرادی طور پہ کوئی شخص کسی کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے، لیکن جب قومی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں کو ہم سے ہٹ کے پوری دنیا میں قومی مفادات کو ترجیح پہ رکھا جاتا ہے۔ افراد اپنی پریارٹیز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور قومی مفادات کو لے کے چلتے ہیں۔ ایسے میں مجھے ایک خوف نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے وہ جو ایک تحریک چلی تھی عرب اسپرنگ کے نام پہ، اور پھر اس کے بعد عربوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ شام میں تو خانہ جنگی تھی ہی، لیبیا جیسے ملک میں جہاں شادی کرنے پہ بھی لوگوں کو الاؤنس ملتا تھا، جہاں پر شادی کرنے پہ گاڑی ملتی تھی، مکان ملتا تھا، بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس ملتا تھا، بچوں کی پیدائش پہ الاؤنسز ملتے تھے، لوگ ایک لگژری لائف گزار رہے تھے، وہاں پر کرنل قذافی مرحوم کے خلاف باقاعدہ ایک چھوٹے ایشو کو بنیاد بنا کے وہ تحریک کھڑی کر دی گئی کہ وہ اسپرنگ جو ہے خزاؤں میں تبدیل ہو گئی، اور کہاں کا اسپرنگ اور کون سا عرب، تو آج لیبیا کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے۔ یہی کچھ عراق میں ہوا، صدام حسین کو بیوقوف بنا کے کویت پر چڑھائی کروا دی گئی، اور چڑھائی کروا کے ایک طرف اس کی پشت ٹھوکی گئی، اس کی پیٹھ ٹھوکی گئی، اور اس سے پہلے صدام حسین کے ذریعے ایران پر حملہ کروا دیا گیا۔ ایران اور عراق کی جو اجتماعی طاقت مسلمانوں کی طاقت تھی 7-8 سال کی جنگ میں، وہ تباہ و برباد کر دی گئی، اور اس کے بعد جب عراق کمزور ہوا ایران تو اس کے ذریعے رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے کویت پہ حملہ کروا دیا گیا، قبضہ کروا دیا گیا،
اور پھر عراق پر حملہ کر کے عراق کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عراق ایک عسکری طاقت تھی اور عربوں کی پشتبان تھی۔ باقی جہاں تک اردن اور سعودی عرب کا تعلق ہے تو یہ بڑی تلخ بات ہے کہ ان کے بادشاہوں کی جو عرصے سے شادیاں چلتی رہی ہے یہودی دنوں کے ساتھ، تو اس وقت جو شہزادے اردن میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں یا متحدہ عرب امارات میں، ان میں سے بیشتر انہی ماؤں کے بیٹے ہیں، اور ان سے کتنی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے وہ ہمیں غزہ میں اور فلسطین میں پچھلے 2 سال سے نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہماری پناہ گاہ ہے، پاکستان ہمارا شیلٹر ہے، لیکن وہ بات نہ ہو، خدا نہ کرے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب تک تو ہم اس کو بگاڑ کی طرف لے جاتے رہے ہیں، بناؤ کی طرف ہم نے عملی کوششیں نہیں کی ہیں، لیکن خدا کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ گھر ہم سب کا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اور یہاں بیٹھا ہوا کوئی ایک چھوٹا بھائی بھی اگر گھر کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو مار کے یہ کہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے چلو، ہماری سوورنٹی کو قبول کرو، تو وہ بھی باغی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اتحاد اور اتفاق تب رہتا ہے جب بھائیوں میں بھی عدل اور مساوات ہو۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ عدل، مساوات اور آئین کی بالادستی میں اس ملک کی بقا ہے۔ ہم سب کے اتحاد اور اتفاق ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے طاقتور لوگوں کو جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار ہے سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک و قوم کا سوچیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔